बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम असबाब मनासर पढ़ रहे हैं। असबाब मनासर जो कि 9 हैं। असबाब मनासर यानी ये 9 असबाब में से कोई 2 सबब या कोई एक सबब जो कि 2 के क़ाइम मक़ाम अगर किसी इसम मुनसरिफ़ में पाया जाए, किसी इसम मुअरब में पाया जाए, किसी इसम मुतमक्किन में पाया जाए तो वो इसम मुतमक्किन गैर मुतमक्किन बन जाएगा। वो इसम मुअरब मुनसरिफ़ जो है गैर मुनसरिफ़ में तब्दील हो जाएगा। तो ये 9 असबाब हमने पढ़े थे। इन 9 असबाब में से एक सबब हमारा हो चुका है अदल। अदल की तारीफ़ साहिब किताब ने दे दी है और उसकी मिसाल भी आपको दे दी है। क्या मिसालें दी थी? उमरा और ज़ुफ़रा बोल की मिसालें दी थी, और सुलासा व मसलसा ये 2 मिसालें और दी थी, और उखरा व जुमा ये 3 ये और 2 मिसालें देती हैं। तो जुमला 6 मिसालें साहिब किताब ने हमें बयान की। अब दूसरा सबब जो है असबाब मनासर में से दूसरा सबब यानी वो असबाब जिससे एक इसमें मुनसरिफ़ जो है गैर मुनसरिफ़ बन जाए, तो उसमें उसका दूसरा सबब जो है, पहला सबब तो अदल बयान कर दिया, अब दूसरा सबब वस्फ़ बयान कर रहे हैं कि वस्फ़ किसको कहते हैं। वस्फ़ अगर किसी इसम मुनसरिफ़ में पाया गया तो वो इसम मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़ में तब्दील हो जाएगा, वो इसम मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़ में तब्दील हो जाएगा। तो वस्फ़ है दूसरा 9 असबाब में से दूसरा सबब जो है वस्फ़ है। चलिए, अम्मल वस्फ़ फ़ला यज्तमिउ मअल अलमियति असलन। कहते हैं वस्फ़ जो है आलमियत के साथ कभी भी जमा नहीं होता, कभी भी जमा नहीं होता। वो जो है आलमियत अलग है, वस्फ़ कोई और अलग चीज़ है। तो क्या कह रहे हैं? फ़ला यज्तमिउ मअल अलमियति असलन व शर्त अन यकून वस्फ़न फ़ी अस्लिल वज़अ, और उसकी शर्त ये है कि वो बनाया गया हो वस्फ़ के लिए बनाया गया हो असले वज़ा में। यानी जब वाज़ेन है, जब वस्फ़, तो कहते हैं वस्फ़ किसको कहते हैं? वस्फ़ कहते हैं ये आलमियत के साथ जमा नहीं होता, यानी आलमियत और चीज़ है और वस्फ़ और चीज़ है। और उसकी शर्त यह है कि वो हो अन यकून वस्फ़न फ़ी अस्लिल वज़ा, के हुए वस्फ़ हो असले वज़ा में। यानी वाज़े ने, साहिब ज़बान ने, साहिब लुग़त ने जब उसको वज़ा किया है तो उसी वस्फ़ के लिए उसको वज़ा किया गया हो, लेकिन अब वज़ा तो किसी और के लिए किया गया है, लेकिन अब वो इस्तेमाल हो रहा है किसी और पर, तो इसको कहेंगे वस्फ़, इसको कहेंगे वस्फ़। अब मिसाल देखिए, आपके और समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर कहते हैं अस्वदु, अस्वद कहते हैं काले को, अस्वदुन काला। तो ये साहिब ज़बान ने जब इसको वज़ा किया तो काले रंग के लिए वज़ा किया। लेकिन अब अगर कोई उसका किसी इंसान का नाम रख दे या किसी और चीज़ का नाम रख दे, किसी गाय बैल का बकरी का नाम रख दे, तो क्या होगा? ये वस्फ़ वाज़े ने किया था किसी और चीज़ रंग के लिए, लेकिन अब ये इस्तेमाल हो रहा है किसी और चीज़ के लिए, तो ये क्या हुआ? वस्फ़ कहलाएगा। ये क्या होगा? वस्फ़ कहलाएंगे। जैसे अस्वदु व अरकम, अरकम कहते हैं चितकबरा रंग जो सफ़ेद और काला जो मिक्स होता है, छिटे छिटे होते हैं, उसको कहते हैं अरकम। तो अस्वद तो काला, अरकम चितकबरा यानी जिसके सफ़ेद और काले छिटे हो। तो ये दोनों भी कहते हैं गैर मुनसरिफ़ है। ये दोनों क्या है? अरकम गैर मुनसरिफ़िन, ये क्या है? गैर मुनसरिफ़ है। क्यों गैर मुनसरिफ़ कह रहे हैं? व इंसारा इस्मैनी लिल हय्यती, क्योंकि ये दोनों को दोनों हो चुके हैं नाम किसके? सांप के। तो ये वाज़े ने जो है अस्वद और अरकम अपने कलर के लिए किया था, रंगों के लिए किया था, लेकिन अब लोगों ने उसका इस्तेमाल सांप के लिए कर रहे हैं। यानी अस्वद की मुराद अब कोई रंग की तरफ नहीं जाता, बल्कि ये कहता है कि ये फलां सांप है। काले रंग का एक सांप होता है तो उसका नाम रख दिया गया है कि अस्वद जो है काले रंग का सांप है, या जो जिसके ऊपर छीटे छीटे होते हैं उस सांप को कहा जाता है कि ये जो है। जब भी आप अस्वद या अरकम कहेंगे तो जहन जो है सुनने अलग जहन उसी सांप के तरफ जाएगा जो एक काला सांप है और एक चितकबरा सांप है। तो ये वाज़े ने इसके लिए तो वज़ा नहीं किया था, साहिब ज़बान ने सांपों के लिए इसको वज़ा नहीं किया था, बल्कि इनको वज़ा किया था रंग के लिए, कलर के लिए। लेकिन आम ने या हमने और आपने उसको ख़ास कर दिए सांप के साथ या किसी और चीज़ के साथ। तो ये क्या कहलाएगा? वस्फ़ कहलाएगा कि साहिब ज़बान ने इनको किसी और के लिए वज़ा किया था और अब ये इस्तेमाल हो रहे हैं किसी और में।
تو یہ وصف کہلائیں گا، کیونکہ لیکن اس رنگ کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ اسود کہتے ہیں کالے کو، لہذا جو بھی سانپ کالا ہوتا ہے اس کو اسود کہا جاتا ہے۔ ارقم کہا جاتا ہے چت کبرے کو، لیکن جو بھی سانپ چت کبرا چھٹے والا ہوتا ہے اس کو ارقم کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اربعن فی قولک، اور اسی طرح اربعن فی قولک مررت بنسوۃ اربعین، اور اسی طرح یہ لفظ اربعن بھی کہ واضح نے اس کو اربعہ یعنی 4 کے لیے وضع کیا تھا، لیکن اب لوگ کیا کہتے ہیں اس کو استعمال کریں دوسرے الفاظوں میں، دوسرے معنی میں، جیسے مررت بنسوۃ اربعین، گزرا میں 40 عورتوں کے ساتھ، 4 عورتوں کے ساتھ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی منصرف ہے، کیوں؟ مع انہ صفۃ، کیونکہ وہ صفت ہے، کیونکہ وہ صفت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ 4 کی صفت ہونے کی وجہ سے عورتوں کے لیے بولا جانے لگا یہ 40 کے لیے، لہٰذا یہ بھی کیا ہو گیا؟ غیر منصرف کہلائیں گا۔ وہ مررت بنسوۃ اربعین منصرف مع انہ صفۃ، یہ کیا منصرف ہے باوجود اس کے کہ یہ صفت ہے، صفت ہونے کے باوجود کیا ہے؟ یہ منصرف ہے۔ ووزن الفعل لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، اور کیا ہے؟ اور یہ وزن فعل ہے، کیونکہ لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، اپنے وصف تک نہ پہنچنے کی وجہ سے، یعنی وصفیت اس میں پوری طرح نہ پہنچنے کی وجہ سے کیا ہے؟ اس میں یہ 40 کیا ہے؟ منصرف ہے، کیوں کہ وصف جو ہے پوری طرح اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو 40 سے اس کا تعلق ہے، 40 سے اس کا تعلق ہے، اور زیادہ دور تک اس کا وصف دوسرے میں استعمال نہیں کرنے لگا۔ 40 یعنی سب میں آتا ہے کہ 4 عورتوں کے ساتھ یہ گزر رہا ہے، 4 کا مفہوم اس میں پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ منصرف ہے، کیوں کہ پوری طرح اس میں وصفیت نہیں پائی جا رہی، یعنی 40 کہتے ہیں کسی اور طرف ذہن نہیں جا رہا بلکہ 4 ہی کی طرف ذہن آ رہا ہے، حالانکہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے غیر میں، اس کے وصف کے علاوہ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ چلیے اما التانیث، اب یہ 2 ہو گئے، تیسرا کیا ہے؟ تانیث، تیسرا تانیث، التانیث، تیسرا کیا ہے؟ تانیث، التانیث بالتا، کون سا تانیث؟ تانیث بالتا، ایسی تانیث جس میں تا لگی ہوئی ہو، تا اس کے ساتھ متصل ہو، ایسا مؤنث جس کے ساتھ تا کیا ہو؟ متصل ہو، اس کو تائے تانیث کہتے ہیں۔ ہاں تو اب دوسری میں اور تیسری قسم چڑھ رہی ہے 9 اسباب میں سے، تیسرا سبب یہ ہے، کیا ہے تیسرا سبب؟ تانیث بالتا، ایسا اسم جو جس کے ساتھ تانیث کی تا لگی ہوئی ہو، فشرط ان یکون علما، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، اس کے آخر میں تائے تانیث لگی ہو اور وہ کیا ہو؟ علم ہو، یعنی کسی شخص کا نام ہو، تو وہ بھی غیر منصرف کہلائیں گا، وہ بھی غیر منصرف ہو جائیں گا، منصرف کی کیٹیگری میں سے نکل کے غیر منصرف کی جماعت میں آ جائیں گا۔ ان یکون علما، کہ کیا وہ علم ہو، جیسے طلحہ، دیکھو یہاں پہ تانیث لگی ہوئی ہے، اور یہ طلحہ جو ہے کسی کا اسم ہوتا ہے، جیسے زید اسم نام ہوتا ہے، بکر خالد اسم ہوتا ہے، اس طرح طلحہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں تائے تانیث لگی ہوئی ہے، حالانکہ یہ تانیث نہیں ہے، جس کا نام ہے یہ مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ صرف تائے تانیث لگی ہے۔ ہاں اسی طرح وکذالک المعنوی، اور اسی طرح معنوی یعنی بھائی کوئی مؤنث ہے لیکن وہ معنوی مؤنث ہے، ہاں یعنی حقیقتاً یہ معناً اس میں وہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، جیسے زینبہ، تو کیا ہے یہ؟ جیسے زینبہ۔ ثم المعنوی ان کان ثلاثیا، اور اگر یہ معنوی بھی ہے اور اگر وہ ثلاثی ہے، مؤنث ہے، تائے تانیث ہے، مؤنث ہے، لیکن کیا ہے؟ معنوی ہے۔ ثم المعنوی ان کان ثلاثیا، اگر معنوی ہے اور وہ ثلاثی ہے، ساکن الاوسطی، اور اوسط جو اس کا ساکن ہے، بیچ کا حرف کیا ہے اس کا؟ 3 حرفی ہے، اور بیچ کا حرف کیا ہے اس کا؟ ساکن ہے۔ غیر عجمی، اور وہ غیر عجمی ہے، عجمی نہیں ہے، عربی ہے ہونا، اور 3 حرفی ہونا، اور 3 حرفی میں بیچ کا حرف جو ساکن ہونا، تو یہ تمام شرطیں اگر ہے معنوی میں تو یجوز صرفہ و ترکہ، تو جائز اس کو منصرف بنانا یا اور غیر منصرف بنانا۔ دیکھیے کوئی اسم
کوئی تانیث معنوی ہے، کوئی تانیث معنوی ہے، اور وہ کیا ہے 3 حرفی ہے۔ 3 حرفی میں بیچ کا حرف کیا ہے اس کا ساکن ہے، بیچ کا کون حرف کیا ہے اس کا ساکن ہے، اور کیا ہو غیر عجمی نہ ہو، یعنی باہر سے کسی اور زبان سے اس زبان میں نہ آیا ہو، غیر عربی سے عربی زبان میں نہ لیا گیا ہو، نان عربی سے عربی میں نہ آیا ہو، 3 حرفی ہو، بیچ کا حرف ساکن ہو، اور نان عربی نہ ہو، یعنی وہ نام جو ہے اس عربی ہو تو کیا ہوگا، اور وہ نہ عربی ہو تو کیا ہوگا، تو اس کو منصرف اور غیر منصرف پڑھنا دونوں طرح جائز ہے، اس کو منصرف بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو غیر منصرف بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ 3 شرطیں اس میں ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ مؤنث ہو، مؤنث معنوی ہو، نمبر 2 3 حرفی ہو، نمبر 3 بیچ کا حرف اس کا ساکن ہو، نمبر 4 وہ عجمی نہ ہو، عجمی نہ ہو، غیر عجمی ہو، یعنی عربی ہی ہو، عجمی نہ ہو، تو اس کا منصرف اور غیر منصرف بنانا جائز ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں یجوز صرفہ و ترکہ، تو جائز ہے اس کا منصرف اور غیر منصرف ہونا، ترک ہو یعنی منصرف کا چھوڑنا، یعنی اس کو منصرف بھی بنا سکتے ہیں آپ اور اس کو غیر منصرف بھی بنا سکتے، دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ لأجل الخفت ووجود السببین، خفت کی وجہ سے کہ اس کو خفیف بنانے کے لیے، اس کو سہل بنانے کے لیے، اس کو آسان بنانے کے لیے، وہ وجود السببین، اور اس 2 سبب کا اس میں پایا جانا بھی شامل ہے، جیسے ہندن، تو ہندن کیا ہے، یہ 3 حرفی ہے، ہندن کیا ہے یہ، نمبر 2 سب سے پہلے 3 حرفی ہے، سب سے پہلے مؤنث معنوی ہے، سب سے پہلے مؤنث معنوی ہے، دوسری چیز 3 حرفی ہے، چوتھی چیز ساکن الاوسط ہے، یعنی بیچ کا حرف ساکن ہے، نمبر 4 یہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے، عربی ہے، عجمی نہیں ہے، تو یہ چاروں صفتیں پائے جانے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ اس کو منصرف اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہے کہہ رہے ہیں، کیونکہ 2 سبب اس میں پائے جا رہے ہیں۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ کہہ رہے ہیں وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ واجب ہو جائیں گا اس کا منع صرف ہو جائیں گا، یعنی اس کو غیر منصرف پڑھا جائیں گا، اور اگر یہ تمام شرائط ہے تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ تمام شرائط میں نہیں ہے تو اس کو منع صرف یعنی غیر منصرف اس کو سمجھا جائیں گا۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ واجب ہو جائیں گا اس کا منع صرف بنانا، جیسے زینب وسقر وماء وجورا۔ اب دیکھو یہ تمام کیا ہے، غیر منصرف ہے، زینبہ 3 حرف نہیں 4 حرفی ہے، سقرہ 3 حرفی ہے لیکن اوسط کا جو ہے ساکن نہیں ہے، ساکن الاوسط نہیں ہے، اس لیے کیا ہوا، یہ غیر منصرف ہوا، اور ماہا میں بھی یہ غیر منصرف ہو رہا کیونکہ وہ 3 حرفی تو ہے لیکن ممنوع الاوسط ہے، ساکن الاوسط نہیں ہے۔ اچھا، وہ جورا بھی اسی طرح کہ یہ اجنبی ہے، عربی نہیں ہے، اجنبی ہے، عربی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب غیر منصرف کہلائیں گے، غیر منصرف پڑھے جائیں گے، کیونکہ اس میں 2 سبب بن رہے ہیں۔ اور اسی طرح تانیث بالالف المقصورہ، التانیث بالالف المقصورہ، اور اسی طرح تانیث الف مقصورہ اور تانیث بالالف المقصورہ، اسی طرح تانیث الف مقصورہ کا، ایسی تانیث جو کہ الف مقصورہ جس کے آخر میں ہو، تو وہ بھی کیا ہوں گا، غیر منصرف کہلائیں گے، جیسے حبلہ، یہاں بھی کیا ہے، الف مقصورہ آئی ہوئی ہے حبلہ میں، تو یہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ والممدودہ، یا چاہے وہ الف ممدودہ ہو، الف ممدودہ یعنی پورا الف جو ہوتا ہے، مقصورہ یعنی چھوٹا اور ممدودہ یعنی بڑا، تو ایسی مؤنث جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو تو وہ بھی غیر منصرف کہلائیں گے، غیر منصرف کی کیٹیگری میں ہوں گے۔ ممتنعون صرفہما، ان کی جو ہے صرف جو ہے ممنوع ہوں گی، یعنی وہ معنی صرف سمجھا جائیں گا، غیر منصرف سمجھا جائیں گا۔ لأن، کیونکہ لأن الالف قائم مقام سبب، کیونکہ الف جو ہے چاہے الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو، یہ قائم مقام ہے 2 سبب کے،
تو یہ ایک سبب ہی دو سبب کا مقابلہ کریں گے، دو سبب کے قائم مقام ہے، لہذا یہ جو ہے حبلہ اور اسی طرح یہ ہمارا وغیرہ جو ہے یہ غیر منصرف کہلائیں گے، کیونکہ اس کے بعد الف جو ہے تانیث کا پایا جا رہا ہے، تو لہذا یہ ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہے۔ التانیث ولزوم ہی، یعنی اس میں تانیث بھی آئیں گا اور یہ لازماً جو ہے غیر منصرف کہلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک اپنے منع صرف کے اسباب ہو رہے ہیں، وہی چل رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اور چلیں گے۔